अस्सलाम वालेकुम जी। पार्लियामेंट जो होती है, पार्लिमानी निज़ाम जो होता है वो चलता है अपनी कमेटियों के ज़रिए से। उसके अंदर हर शोबे की कमेटियाँ कायम की जाती हैं। जितने भी कौमी ज़िंदगी के शोबे होते हैं जिनके अंदर दिफा भी एक शोबा है और आलमी ख़ारजा अमूर भी एक शोबा है, अंदरूनी सिक्योरिटी भी एक शोबा है। तो ये जो इतने सारे शोबे हैं, इसके अलावा जो होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक तो शोबा होता है। महाजरीन जो होते हैं दूसरे मुल्कों से आने वाले, या हमारे लोग महाजर होकर दूसरे मुल्कों में जाने वाले, वो भी एक शोबा होता है। ये सारे शोबे जो हैं ना जी, ये मिल मिला के तो एक बहुत सारी बड़ी गवर्नमेंट बनती है हमारे यहाँ। क्योंकि सारे शोबों को एक ही अदारा डील करता है जो कि इसका शोबा नहीं है, तो लिहाजा जब हमने इन तमाम अमूर के ऊपर जानना होता है, कभी अगर हमारी जुर्रत हो जाए कि हम ये जानना चाहें कि हजूर इस मौज़ूआत पे क्या होता है, तो फिर एक उनको ही ज़हमत देना पड़ती है। ठीक है, अंदरूनी सिक्योरिटी से लेके मीडिया मैनेजमेंट तक और बाकी भी सारे शोबे भी वही अदारा चला रहा है या चला रहे होने के दावेदार है। लेकिन अगर इनमें कोई नाकामियाँ हैं तो वो इसका कसूरवार नहीं होगा, कसूरवार आप होंगे, ठीक है, या मैं होऊंगा, ठीक है, या लोग होंगे जो उस पर बात करेंगे कि ये हम ये नाकामी हो गई, कसूरवार वो होंगे, वो कसूरवार नहीं होंगे, चला आप वही रहें। तो लिहाजा उनसे पूछा कि पैन आगे दसो बात कहाँ पे पहुँची है। तो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसने बुलाया, स्पीकर साहब को कहा कि हम उनको बुला के सुनना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने ख़त आगे फॉरवर्ड कर दिया और स्पीकर साहब के ख़त के नतीजे के अंदर वो सारा लाओ लश्कर लेके आ गए और उन्होंने आके जो है वो ब्रीफिंग दी। कोई 8-1 घंटे ब्रीफिंग जारी रही। उसके बाद ये ख़त्म नहीं हुई, इसके अंदर वक्फ़ा हुआ है और ये दोबारा होगी, ठीक है, और इसी कमेटी के सामने होगी। इसमें ख़ुसूसी दावत के ऊपर जो हैं वो साबिक लोग जो इस तरह के मामलात को डील करते रहे हैं उनको भी बुलाया गया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान और वो जो हिना रब्बानी खार हैं वो भी वहाँ पे तशरीफ़ रखती थीं, और भी बहुत सारे लोग थे। नहीं थे पार्लियामेंट के तमाम काबिल ज़िक्र लोग मौजूद थे, बल्कि सूबाई असम्बलियों के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। जो नहीं मौजूद थे वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि उस दिन भी चीन के एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। वो चीन की 100 साल तकरीबात के अंदर आपने यही सदर यही की ज़ुबान सुनी है? ओहो, अलग भी उसके ऊपर अलग होगा, लेकिन 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 इसके ऊपर भाई ना हम अदाकारी नहीं करते, ये हमारा नेचुरल स्टाइल है। आपने हमें यार दोस्तों में बैठे हुए या आपने इवन अपने बच्चों से या घर वालों से बातचीत करते हुए नहीं देखा, ये हमारा नेचुरल स्टाइल है। ये आप जैसे जाली लोगों को जो नीचे आगे लिखते हो ना कि मैं अदाकारी करता हूँ, ये आप जैसे जाली लोगों को ना अपने ऊपर जाली किस्म की वो कैफियतें तारी करने के लिए अदाकारी करनी पड़ती है। हमें अदाकारी नहीं करनी पड़ती, अपना नेचुरल स्टाइल है, हाँ, ओरिजिनल पेशकश है। और अगर आप जो हैं वो अभी अभी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं या आपका हमारे से तारुफ अब है, तो आप कोई 15-20 साल पहले चले जाइए। हम 1998 के अंदर जो PTV किया करते थे तब भी ऐसे ही थे, ठीक है ना। हम 2005 में CNBC किया करते थे तब भी ऐसे ही थे भाईजान। हम 2010 में डॉन किया करते थे, डॉन TV, तब भी हम ऐसे ही थे ना। ये जो अपना जो होता है, बाज़ लोगों को ना आपसे खाम की जेलसी होती है। एक दो पार्टियों का मुझे पता चला, मैंने बाकायदा उनको पकड़ के बिठा के पूछने की कोशिश की कि भाईजान मेरा तोड़ा कादा साड़ा है, मेरा तोड़ा कादा शरीका है, मेरा आपका किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। उस वक्त मैं अंग्रेज़ी सहाफ़त में हूँ, आप ख़बरें में धक्के खा रहे हैं, मैंने आपकी कभी कोई दिल आज़ारी की हो, आप पॉलिटिकल बीट करते हैं, मैं कॉमर्स का एडिटर हूँ, ठीक है, मैंने कभी आपकी शान में कोई गुस्ताखी की हो, कभी प्रेस क्लब के इलेक्शन में आपके ख़िलाफ़ में खड़ा हुआ हूँ, वोट देना तो मेरा जमहूरी हक़ है, वो तो मैंने दिखा के तो नहीं देना किसी को, मैंने कभी आपके किसी मुखालफ की हमायत की हो, मैंने कभी आपकी कोई दुम पे पाँव रखा हो, कभी हम एक महफिल में बैठे हूँ, तो ये किस चीज़ की शरीकेबाजी है? वो करके चले गए। और मैंने दरमियान में 1-2 बंदों को डाला। ऐसे जलने वाले लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता, उनके पास शायद अपनी ज़िंदगी का भी जवाब नहीं होता, ठीक है। भाईन तो ये नहीं पसंद थे इत्थे किहड़े कोई हकीकत TV वाले 2.5 लाख 3-3 लाख लगे पे ने, तुसीं जाओ हकीकत TV देखो, मेरे गाला कड्डन क्यों आंदे हो? और मेरी एक चीज़ पे एतराज़ है, जिससे नफरत होती है उसकी फिर हर चीज़ बुरी लगती है, ठीक है, ठीक हो गया।
یہ جناب خیر وہ بریفنگ دینے آئے. اس بریفنگ کے اندر صرف افغانستان کا ایشو ڈسکس ہو سکا. کشمیر اور دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کے لیے اگلے سیشن میں ہوں گے. ہو سکتا ہے اگلا سیشن بھی جو تھا وہ بھی ٹو بی کنٹینیوڈ ہو. اس لیے ایتھک فکرہ آیا سی میں کیا نہیں, ٹھیک ہے, ہاں جان بڑی عزیز ہے, ٹیڑھ ٹانکے لگے ہوئے نے, لہذا نہیں کہنا. پارلیمنٹ کو دی جانے والی بریفنگ کے کچھ پوائنٹ تیار کیے ہیں سلیم صافی صاحب نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ افغانستان کا موضوع تھا اور سلیم صافی صاحب کے رابطے بھی ہیں بریفنگ دینے والوں کے ساتھ بھی اور بریفنگ لینے والوں کے ساتھ بھی, تو لہٰذا زیادہ قریب ترین کریڈیبل جو پوائنٹس نکالے ہیں وہ افغانستان کے موضوع کے اوپر وہ انہوں نے ہی نکالے ہوں گے. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کیونکہ دونوں سائڈوں پہ رابطے میں ہیں, تو اس لیے اس کو ذرا تھوڑا سا وہ اپنا کیا نام ہے سی پیک کے اندر گند انہوں نے فرمائش پہ ڈالا تھا نا. ہاں جی 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 جی, بھولنا نہیں کسی بھی قومی مجرم کو. سی پیک کے اندر گند جو تھا وہ جناب سلیم صافی نے ان کی فرمائش پہ ڈالا تھا, ٹھیک ہے. ہاں اب کیوں نہیں بولتا سلیم صافی؟ اب کی موت پڑ گئی ہے, اب بولنا کہ سارا کچھ بند ہوا پڑا ہے, اب نہیں بولے گا, ہے نا, وہ فرمائشی. ہم اس وقت بھی ملک کے مفاد میں بولتے تھے, آئندہ بھی ملک کے مفاد میں بولیں گے کہ بند پہ آئے گا, لیکن آج اس کے اوپر ایک الگ بھی الگ کریں گے, ٹھیک ہے. ہاں آگے آؤ. افغانستان کو سیاسی حل پر پہلا پوائنٹ جو سلیم صافی صاحب نے بریفنگ کے حوالے سے نکالا ہے, ہم وہ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ, افغان طالبان کو سیاسی حل پر آمادہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر چکے لیکن وہ بات نہیں مان رہے. اب یہ وہ بات ہے ہم جو مسلسل اپنے ویلاگز میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے 3-4 ویلاگ پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ افغانستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں. وہاں پہ جو طالبان کی نئی قیادت ہے وہ ہمارے بارے میں مجموعی طور پہ اور پاک فوج اور اس کے ادارے ISI کے بارے میں عمومی طور پہ جو رائے رکھتی ہے وہ مثبت کے ضمن میں نہیں آتی. اور اس حقیقت کو جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم ایشو کے اوپر بھلے طارق اسماعیل ساگر کی طرح گالیاں بکتے رہیں, افغانیوں کو احسان فراموش کہتے رہیں. یہ تو ریالٹی ہے نا یار, اس کو تو ہینڈل کرنا ہے نا, اس کو تو فیس کرنا ہے. جب تک ہم یہ بات مان لیں, اب انہوں نے خود مان لی ہے, ٹھیک ہے, اب انہوں نے خود مان لی ہے وہ بات جو ہے کہ جناب وہ تو ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے. یہی بات خاکسار جو ہے 3 سال سے پٹ رہا ہے, پیٹ میں ٹانکے لگوا بیٹھا ہے, گالیاں کھا بیٹھا ہے نسل نسل کی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے قطوروں سے, ٹھیک ہے. لیکن آج انہوں نے کہہ دیا چلو شکر ہے, اب شاید مان جائیں, ٹھیک ہے, اب شاید حقیقت ٹی وی مان جائے, اب شاید اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ کمل تے شمل تے فلانی تے ہاشمی تے یہ وہ مان جائیں, ٹھیک ہو گئے. دوسرا پوائنٹ جو سلیم ٹھیک ہے صافی صاحب نے نکالا ہے وہ ہے کہ افغان طالبان اور TTP اندر سے ایک ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر اپنا جو یاری ہے سلیم صافی صاحب کی کرزئی کے ساتھ اور ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ انہوں نے وہ نبھائی ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ رائے ایگزسٹ نہیں کرتی, اور جنہوں نے TTP بنوائی سی انہوں نے نہیں پتا TTP کون. TTP جو ہے یہ وہ کشمیری مجاہدین ہیں جن کو راتوں رات مشرف نے کہا تھا بھاگ جاؤ ہم جہاد بند کر رہے ہیں, اور ان کو کہا تو انہوں نے کہا کتنے جائیے, فاٹا ٹر جاؤ. فاٹا میں جا کے ان کو وہاں پہ وہ مختلف گروپوں کی صورت میں مختلف علاقوں میں لینڈ کر دیے گئے. میں کوئی خطرناک بات تو نہیں کہہ رہا, نہیں, اب یہ تو چھپ چکی کھلی ہے. اور وہ عرفان صدیقی صاحب نے تو کتاب لکھ ہماری وجہ سے, ہم نہیں, ہم تو لکھی ہوئی پڑھی ہوئی کتاب کا بات کر رہے ہیں. تو اب وہ وہاں پہ اگر بیٹھ گئے تو ان کو پھر کچھ خرچہ ورچہ بھی چاہیے تھا, اور امریکی تو کہہ رہے تھے ان کو بالکل ڈسون کریں, تو وہ پھر انہوں نے چھوٹی موٹی حرکتیں شروع کر دی, بندہ شندے اٹھانے شروع کر دیے, گاڑیاں شاڑیاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کو دوسروں نے دیکھا یہ تو بڑے کام کے بندے, دوسروں نے باہر والوں نے انہوں نے ان کو پیمنٹ دینی شروع کر دی, انہوں نے پٹاخے پھوڑنے شروع کر دیے. اچھا پھر ان کے پاس لوگ تھے, لڑنے والے تھے, ٹرینڈ تھے, وہ پرلے والوں کو ضرورت پڑی انہوں نے بھی مانگ لیے, انہوں نے ان کو بھی دے دیے لوگ, ٹھیک ہو گیا. اور بلکہ یہاں سے ریکروٹ کر کے اور بھجوا دیے, جعلی مال بھی ساتھ ہی توڑ دیا. تو وہ پھر کافی گند پڑ گیا نا وہاں پھر گروپ بہت زیادہ ہو گئے. پھر کچھ گروپوں کے ساتھ ہم نے رابطے بھی کیے کہ ان کے اندر گھسیں کہ دیکھیں کہ ان کے اندر کون کون گھسا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
تو پھر وہ کلبھوشن یادو بھی ہم نے پکڑا, وہ اسی گنجل میں آ کے پھنس گیا, اسی جال میں پھنسا تھا نا, ٹی ٹی پی والے جال میں پھنسا تھا. تو خیر پرلے والے جو ہیں انہوں نے جب تک ان کو ضرورت تھی انہوں نے اس سے کیا ہے, انجوائے کیا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں اپنا, وہ پنجابی میں گانا نور جہاں کا حزین قادری صاحب کا لکھا ہوا ہے, یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنا کسی کو بنا لیں یا خود کسی کو ہو جاؤ. یہ پرلے والے طالبان نے ادھر والی ٹی ٹی پی کو کہا ہے. تو جو ان کے ہو گئے انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ تحریک اپنا امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان ہو گئے ہیں. اور جنہیں پر یہ انہوں کا نسو وہاں پہ ایک دو نے تڑفس کی ہے, انہوں نے ان کو ٹپکا دیا, ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست نہیں کہا, لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے تو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تیسرا جی, افغان حکومت کو ہماری کوششوں کا علم ہے لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے خلاف بول کر حالات خراب کر رہے ہیں. سر اس بات کی سمجھ نہیں آئی. افغان حکومت کو ہماری کوششوں کا علم ہے لیکن وہ ہمارے خلاف, ٹھیک ہے, بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ کام خراب ہے. ہاسٹائل سے بھی زیادہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہاسٹائل سے بھی زیادہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ افغانستان کابل کے اندر قابض جو ہیں قوتیں, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم تمام طالبان کو پکڑیں, لائن میں لٹائیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے ان کو ذبح کریں اور ان کی گردنیں جو ہیں ان کے اوپر نمبر لکھیں اور اس کو ٹرک میں لا دیں اور لاشیں جو ہیں یہاں پہ دفنا دیں اور سوونیر کے طور پہ وہ سارے ان کو بھجوا دیں. کابل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں, بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور بھائی ہم کیوں کریں, ہم کیسے پکڑیں, وہ تو سارے افغانستان کے اندر پائے جاتے. تو خیر وہ یہ جو ہے ہاسٹیلٹی جو ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. چوتھا ہے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ طالبان بزور طاقت کابل پر قبضہ کر لے, سیاسی قیادت بتائے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ تو ہمیں بڑے بڑے انٹلیکچوئل آج بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ معاملات بہت امپورٹنٹ آ رہے ہیں اور یہ نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے جا سکتے. تو ماما کرو نا, ہوں سارے امپورٹنٹ معاملات کرو نا, اب کیوں پوچھنا کہ سول حکومت بتائے, اب خود کریں گے نا. سر آپ نے اتنا ادھم مچا کے, اتنی دھما چوکڑی مچا کے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے اقتدار ٹیک اوور کیا. میرا مطلب ہے اپنے بٹھائے کہ جناب یہ معاملات فیوچر کے جو آ رہے ہیں یہ بڑے نازک معاملات ہیں, یہ ہم نے کرنے ہیں. یہ تو سر بہت بڑی منافقت ہے سر, یہ تو نہیں مناسب سر. اب کریے نا اس کو, آپ نے ٹیک اوور کیے ہیں معاملات سر, ٹھیک ہے, آپ نے سارے معاملات اپنے ہاتھ کے اندر ٹیک اوور کیے ہیں. آج بھی امریکہ آپ سے کمیونیکیشن کرتا ہے سر, وہ عمران خان کا فون بھی نہیں سنتے. تو اب آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ ہینڈل کیجئے. آپ تو ماشاءاللہ ذل الہی ہیں, آپ کے اوپر تو عقل نازل ہوئی ہے سر, ٹھیک ہے, آپ خود کیجئے سر, یہ تو زیادتی فرما رہے ہیں آپ نے اتنی تگ و دھو کے بعد اب سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ سول حکومت بتائے. یہ تو نہیں, یہ تو مناسب نہیں لگتا سر, ٹھیک ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ पे उठा लीजिएगा. तो ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ है ना. आगे आ जाओ जी. अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे तो हम साबका मुआहदे की रूह से कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने आपको बताया था कि ये साबका मामलात का कवर लेके सब कुछ कर चुके हैं. साबका मामलात के अंदर तो 1,20,000 से ज़ायद, मैं पैगम्बरों की बात नहीं कर रहा, چلیں 1,29,000 کر دیں, 1,29,000 فلائٹس جو ہوئی تھیں 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے ہوائی اڈوں سے, جس سے اتنا بارود برسایا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی نباتات و جمادات نہیں چھوڑی گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اور اس وقت تو محاورہ بنا دیا تھا نا مشرف نے کہ ہم تورا بورا بنا دیں گے, اور ان کا تورا بورا بن گیا. ٹھیک ہے, تورا بورا کے اندر اتنا بارود برسایا گیا تھا. یہ اپنے چترال سے تھوڑا سا ہی اوپر ہے نا, تو پھر اس کے بعد ادھر بھی اس کے اثرات آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر سیلاب بھی آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو, اور خوفناک آئے تھے.
ظاہر ہے جب آپ وہاں پہ انوانٹیڈ ہیٹ کریٹ کریں گے تو پھر وہ انوائرمنٹ کو بھی امپیکٹ کرے گی. تو سر وہ سابقہ جو ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہیں سر. اس میں تو ایئر کوریڈور بھی ہے, 4 ہوائی اڈے ہیں سر. تربیلا والا جو تھا وہ ڈرون کا تھا, پھر وہ ہیں پسنی والی اسٹرپ بھی یوز کرتے رہے ہیں. وہ 4 ایک تو ادھر ہی مکمل ہو جاتے ہیں جو استعمال کرتے رہیں. خیر وہ تو سر بڑا خوفناک ہے. اگر اس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, وہ ایگریمنٹ کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایگریمنٹ مان لیں تو پھر یہاں پہ دکھانا پڑتا تھا نا کہ یہ ایگریمنٹ ہے, تو آپ ایگریمنٹ نہیں مانتے, آپ انڈرسٹینڈنگ مانتے ہیں. تو پھر مان گئے جی, پارلیمنٹ کے گلے ڈال دیا کہ ہم نے تو پارلیمنٹ کو بتایا تھا. یہ ایسا ہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, امریکی دباؤ کے باوجود چین کو نہیں چھوڑیں گے, دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. میں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کر رہا ہوں, آج آپ کی نظر گوش گزار ہو جائے گا, اس لیے اس کو میں سکپ کرتا ہوں. افغانستان میں مزید کوئی فیورٹ نہیں, افغان جو بھی حکومت بنائے ہمیں قابل قبول ہے, یہ درست ہے, لیکن اس میں ہمارا دخل نہیں ہے, یہ اس میں ان پارٹیوں کا دخل. ہم نے بڑا سلیم صافی کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ جناب ہمارا وہاں پہ پہلے ہمارا صرف پختونوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے, اب ناردرن الائنس والوں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں. اور ناردرن الائنس والوں نے پھر کڈی نا اس دن بہ کے ماں بہن دیا ننگیاں گالاں ہیں, انہوں نے ننگی گالیاں دی ہیں نا ہمیں, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سارے وہ کھی کرتے پھر رہے ہیں, جو کہتے تھے کہ نہیں نارتھ کے جو تاجک ہیں ہزارے ہیں ان کے اندر ہم نے بڑا امپیکٹ کریٹ کر لیا, آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آ گیا. دیکھ لیا جی ہم نے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی اس پروجیکٹ کا انچارج ہوگا نا, اس کو ایک وارننگ لیٹر دے کے فائر کر دیں گے. ہمارا ناردرن الائنس کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے. ہمیں تو بھائی جان کہا گیا تھا نا کہ ہم ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہوئے اس بات کو بولیں, تو ہم تو بولتے رہے ہیں بھائی گزشتہ تقریباً 4 سال کے دوران کہ جناب طالبان آر نو مور دا فیوریٹ آف پاکستان. اب ہم جناب باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, پتہ لگ گیا ساڈا فیوریٹ کوئی بھی نہیں رہا ہوتے. اور یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, ان کی وجہ سے ہوا ہے. آخری پوائنٹ ہے, طالبان طاقت کے بل پر اگر قابض ہوئے تو خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں مہاجرین اور کئی دیگر حوالوں سے مشکلات کا سامنا ہوگا. پیسے مانگ رہے ہیں جی بھائی جان, اور پیسے مانگ رہے ہیں, مہاجرین دے ناتے پیسے مانگ رہے ہیں. اس کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ ہم دوسرے ویلاگ کے اندر کریں گے. یہ بہت لمبا ہو گیا. بل انہوں نے پیش کر دیا کہ جناب مہاجرین ادھر سے آئیں گے تو پیسے ذرا کڈو نا نویں. یہ وہ دفاعی بجٹ کے اور لیویز کے اور رینجرز کے علاوہ بھی تو لیتے ہیں نا, ہاں, تو یہ وہ والا انہوں نے ایک نیا بل پیش کر دیا. اب دیکھیے کشمیر والا جب وہ بریفنگ دیتے ہیں تو اس میں کیا کیا نئی چیزیں وہ نئے بل پیش کرتے ہیں, نئے خرچے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.